तो तीसरी चीज़ होगी, देखिए मैं किसी जदीद इल्म के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन जहाँ कोई इल्म मेरे अल्लाह की बात से टकराएगा, जहाँ कोई इल्म मेरे नबी की बात से टकराएगा, तो हम उसको नहीं मानेंगे। रसूलुल्लाह से किसी ने पूछा कि अगर हम शराब को दवा के तौर पर इस्तेमाल करें तो क्या इसकी इजाज़त है, यानी हलाल और हराम में फ़र्क के लिए? तो आपने फरमाया वो दवा नहीं, बीमारी है, चुगली भी बीमारी है। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सुइ इल्ला मन ज़ुलिम, छठे पारे के शुरू में आता है, अल्लाह बदगोई पर ज़ुबान खोलने को पसंद नहीं करता मगर जिस पर जुल्म किया गया। और दूसरी बात है गीबत की, लव में कि आपको अपने से मोहब्बत से मुराद है कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ फर्स्ट, फिर ही आप लोगों को माशरे में आप बेनिफिशियल बन सकेंगे। आप ख़ुद अपनी जो आपके ऊपर अल्लाह ने भी आपको कहा है जो चीज़ें जिस तरह इंसान को अपने सुकून के लिए चाहिए, अगर आप वो ना करें तो लोगों की जिम्मेदारियाँ पूरी बहुत करें। अच्छी तरफ आपने तवज्जो। इस्लाम नफ्स के हुकूक बताता है कि नफ्स आपकी जिम्मेदारी है, दैट इज़ आवर फेथ। तो फेथ रीलोड करने की ज़रूरत है उस वक्त भी जब कोई इंसान किसी ट्रॉमा में हो। रियली मुझे एक दफ़ा की बात है, किसी को बहुत शदीद, आपको पता है जादू के जब असरात हो जाएं किसी पे या जिन्नात का असर हो, कभी आपने शायद देखा हो ऐसा किसी पेशेंट को, मुझे कई दफ़ा देखने का मौका मिला। हुआ ये कि किसी पर बड़े गहरे किस्म के असरात थे और बहुत उसकी हालत ख़राब थी। तो अब समझना है कि कैसे, यानी कि इस कंडीशन से किस तरह से निकालें। आज से को 25 साल पहले की बात है। तो शेख अब्दुल अजीज़ इब्न बाज ने इसके कुछ हल बताए थे। उसमें से एक ये था कि ये पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 10 दफ़ा, 100 दफ़ा। नंबर 1 ये इलाज उन्होंने बताया। नंबर 2 ये सूरह अल फलक और सूरह नास पढ़ें, आयतुल कुर्सी पढ़ें। फिर उन्होंने कहा सदका दें। फिर उन्होंने कहा कि अगर बीमारी के सिम्टम्स हैं इलाज करवा लें, बीमारी का इलाज करवा लें। अच्छा, जब वो पेशेंट जो थी उनको मैंने बताया तो उनको पहले यकीन नहीं आया कि ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु पढ़ने का क्या फ़ायदा। मैंने उन्हें कहा कि आप इस बात को ना सोचें क्या फ़ायदा होगा, लेकिन आप एक दफ़ा, आप जब दवाई खाते हो तो आप ये नहीं पता होता आपको, आप डिप्रेशन की मेडिसिन ले रहे हो कि इसका असर क्या होगा। आप कोई अंदर गोली जाते देखते थोड़ी हो कि अब इसने ये असर डाला, ये डाला, ये डाला। मैं कहा तो डॉक्टर ही को पता होगा ना, ये फार्मास्यूटिकल यानी सिलसिले से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जानते होंगे, लेकिन आप उसको जान नहीं पाते, लेकिन बिलीव करते हो किसी की बात पे। तो इनका मट्टी में भी असर हो सकता है, अगर तो मट्टी से बनती है ना ये दवाइयाँ, आखिर कोई ना कोई केमिकल्स या कुछ भी है, इसी ज़मीन की चीज़ें। तो उसके मुकाबले में अल्लाह के कलाम है, अल्लाह की बातें हैं, तो अल्लाह की बातों के दिल पे बड़े गहरे असरात होते हैं। तो आप एक दफ़ा पढ़ो तो सही। अच्छा, उसको पढ़ाना इतना डिफ़िकल्ट था, इतना डिफ़िकल्ट, उसने नहीं माना। मैंने कहा अच्छा चलो मैं आपके साथ बोलती हूँ, आप पढ़ो। उसने पढ़ना शुरू किया, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा। फिर उसको सांस आना शुरू हुआ। फिर उसने थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू किया, 10 दफ़ा पढ़ लिया। फिर उसने कुछ और पढ़ा और ऐसे लगता था जैसे ना कोई, यानी जैसे किसी की सांस अटकी हुई और रिलीज़ होती, आहिस्ता 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 सांस खुल के आना शुरू हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, यानी अल्लाह के फजल से दोबारा उन्हें कभी डिप्रेशन के मेडिसिन नहीं लेनी पड़ी। लेकिन ये काफ़ी रियाजत वाला काम है, क्योंकि दिल के अंदर पहले ये बात उतरनी ज़रूरी है ना, कि इंसान का फिर एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्ट हो। गोली पर तो कॉन्फिडेंस है, अल्लाह के जिक्र पर क्यों नहीं है? तो सबसे बड़ी कुव्वत गोली में है। ये जो टैबलेट लेते हैं या जो मेडिसिन खाते हैं, या अल्लाह के कलाम में कोई असर है, बिलीफ की बात है ना। तो जब मैंने उनका फेथ रीलोड होते देखा तो मैंने महसूस किया कि ये, यानी कितना मुश्किल था इनको समझाना कि जो इल्म वालों ने बात कही है
وہ صرف تجربے کی بنیاد پر نہیں کہی، یعنی نسل در نسل صدیوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو تعلق انسان کا ہونا چاہیے وہ فیتھ ریلوڈ کی ہی تو بات تھی. تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں شفا دے دی اور آج وہ بہت پورے اعتماد ہیں، یقین ہے انہیں اللہ کی ذات پر. الحمدللہ. جی نیکسٹ کوشچن پلیز. جی السلام علیکم. میں ابھی جو آپ بات کر رہی تھیں، آئی ایگری کہ اللہ کے نام کے ساتھ سب کچھ جڑا ہے اور ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں، بٹ جس طرح غیبت کا ہے ذکر قرآن میں بھی میرے خیال سے کہ صرف اس شخص کو الاؤڈ ہے جس پہ ظلم ہوا ہو. تو یہ نہیں کہ آپ رینڈم لوگوں کے بخیل جھیڑیں، بٹ واقعی لوگوں کو نہیں، غیبت کا نہیں ہے، یہ بدگوئی کا ہے. بدگوئی کے بارے میں جی جی جو مردہ بھائی کا گوشت کھانا صرف اس بندے کو الاؤڈ ہے جس کا ظلم ہوا ہو. نہیں، دو باتیں آپ مکس کر رہی ہیں، دو چیزیں الگ الگ ہیں. لا يحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم، چھٹے پارے کے شروع میں آتا ہے اللہ بدگوئی پر زبان کھولنے کو پسند نہیں کرتا مگر جس پر ظلم کیا گیا. اور دوسری بات ہے غیبت کی. رسول اللہ سے کسی نے پوچھا غیبت کیا ہے، آپ نے فرمایا آپ اپنے بھائی کا تذکرہ اس کی عدم موجودگی میں کریں، جو اس کے سامنے کریں تو اس کو ناپسند ہو. اس کا تذکرہ اگر سامنے ہو تو ناپسند ہو. اور حضرت عائشہ نے ایک بار ایسا ہوا کہ ان کا ہار کھو گیا تو انہوں نے چور کو برا بھلا کہنا شروع کیا. ایک دفعہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. دوسری دفعہ کہا جب بدگوئی کرنے لگی، دوسری دفعہ کہنے لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیوں چور کا بوجھ ہلکا کرتی ہو، یعنی اس کا تو بوجھ ہلکا ہو جائے گا اور تمہارے اوپر آ جائے گا. جی جی آئی ایگری، بٹ یہ ایکچولی بہت ہائی لیول کے ایمان کی باتیں ہیں نا جو آپ یہاں کر سکتے ہیں. مگر یوزولی لوگوں کو جو نارمل ہاؤس وائفز ہیں، لیڈیز ہیں، جو بھی جب آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو آف کورس اٹ ٹیکس اے ٹول آن یو. آپ کے جسم پہ، آپ کے دماغ پہ بہت گہرا اثر ہوتا ہے. اور جب تک آپ کلوجر نہیں کرتے اس چیز کا کسی کو بتا کے، یا جس سے ہم کہہ رہے ہیں کہ تھراپسٹ ہیں جو کہ اس چیز کے لیے ٹرینڈ، اور آئی ایم شیور یہ کوئی نہ کوئی کی چیز ہے، بیکاز سائیکلوجیکلی جو لوگ اینگزائٹی کی سوچ اندر رکھے وہ آپ کے جسم پہ افیکٹ ہونا شروع کر دیتا ہے. لوگوں کو سمٹمز آنا شروع کرتے ہیں. فار دیم دے ہیو ٹو کنسلٹ سائیکالوجسٹ، جو کہ دوائیاں بھی ہیں اور ٹریٹمنٹس بھی ہیں. تو آئی تھنک اس کیٹیگری میں وہ چیز نہیں آئے گی کہ آپ خدا نخواستہ وکیل دے رہے، بیکاز ان لوگوں کو تو کلوجر چاہیے. اور اس طرح چیزیں صرف تذکرات سے جس طرح اور میڈیکل ایشوز ہیں اس کو بھی ایڈریس کرنا ہوتا ہے. بہت سیریس قسم کی اس کے سمٹمز ہوتے ہیں اور اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. تو اس دیکھیے ایک بات ہے کہ کوئی انسان جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو طریقہ کار بتایا اس سے نکل کر وہ ایسی جگہ چلا گیا جہاں وہ سیریس نوعیت کی النس ہے، اس کا فزیکلی وہ بیمار ہو گیا. ٹریٹمنٹ کے لیے کسی نے پوچھا کہ اگر ہم شراب کو دوا کے طور پر استعمال کریں تو کیا اس کی اجازت ہے، یعنی حلال اور حرام میں فرق کے لیے. تو آپ نے فرمایا وہ دوا نہیں، بیماری ہے. چغلی بھی بیماری ہے. دیٹ از یعنی میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب کبھی بھی کوئی چغلی کرے گا نئے سرے سے زخم ہرے ہوں گے، نئے سرے سے وہ چیزیں سامنے آئیں گی. ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیا ہوا طریقہ کار ہے انسانی لائف کے لیے، ہیومن لائف کے لیے ایک اللہ کا پروگرام ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے دیا. ایک اس کے مقابلے میں کوئی بھی پروگرام ہو سکتا ہے. آج ایک چیز ہے، کل دوسری چیز ہے، پرسوں تیسری چیز ہوگی. دیکھیے میں کسی جدید علم کے خلاف نہیں ہوں، لیکن جہاں کوئی علم میرے اللہ کی بات سے ٹکرائے گا، جہاں کوئی علم میرے نبی کی بات سے ٹکرائے گا تو ہم اس کو نہیں مانیں گے، اس کو نہیں مانیں گے. اس کے علاوہ کوئی طریقہ کار ہوگا تو اس کو مان لیں گے. ہاں جی. تو پرانی جو بھی باتیں پہلے ہو رہی تھیں ڈسکشنس میں، ایک فریڈم ایک بات آئی تھی، ایک انڈیویجولزم، مطلب ہر ایک انسان کا انڈیویجول جس طرح ہوتا ہے، اور ایک سیلف کیئر کی، لو کی. تو آئی ڈونٹ تھنک اس میں صرف نیگیٹو کونوٹیشن ہے، کوئی برائی اینگل ہے، بہت اچھا اینگل بھی ہوتا ہے لو میں کہ آپ کو اپنے سے محبت سے مراد ہے کہ یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف یور سیلف فرسٹ. پھر ہی آپ لوگوں کو معاشرے میں آپ بینیفیشل بن سکیں گے. آپ خود اپنی جو آپ کے اوپر اللہ نے بھی آپ کو کہا ہے جو چیزیں جس طرح انسان کو اپنے سکون کے لیے چاہیے، اگر آپ وہ نہ کریں صرف لوگوں کی ذمہ داریاں پوری کریں. بہت اچھی طرف آپ نے توجہ دلائی، بہت اچھی، جزاک اللہ. یہ جو بات کہی ہے نا یہ بہت عمدہ. اسلام نفس کے حقوق بتاتا ہے،
کہ نفس آپ کی ذمہ داری ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا سلمان فارسی اور حضرت ابو الدرداء دونوں کو اللہ کے رسول نے بھائی بھائی بنایا تھا, اخوت کا رشتہ قائم کیا تھا. حضرت سلمان فارسی جب ان کے گھر گئے, ابو الدرداء کے گھر گئے, انہوں نے دیکھا کہ وہ دن میں روزے سے رہتے ہیں اور رات کو جو ہے وہ جائے نماز پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, اور ان کی وائف اچھے کپڑے پہنے ہوئے نہیں تھیں. تو انہوں نے کہا ام درداء یہ حال کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا تمہارے بھائی کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں, کہ وہ دن میں روزے سے ہوتے ہیں اور رات وہ میرے ساتھ گزارتے نہیں, تو مجھے بھی کسی چیز کی پرواہ نہیں. تو حضرت سلمان فارسی نے انہیں کہا کہ دیکھو تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے, تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے, تمہارے گھر والوں کا بھی تم پر حق ہے, اور تمہارے اللہ کا بھی تم پر حق ہے. تو یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک توجہ دلائی ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اپنی جان کا حق ادا نہ کرے. دیکھیں سیلف سے اگر میں یہ ایک ادر پہلو ہے کہ اگر آپ کو اپنی ذات عزیز نہیں ہے تو آپ اس کو آگ سے کیسے بچاؤ گے؟ آپ اسے آگ سے کیسے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جنت میں لے جانے کے لیے کوشش کیسے کرو گے؟ آپ ایک اچھی زندگی بسر کرنے کے قابل کیسے ہوگے؟ آپ حسن اخلاق کیسے اپناؤ گے؟ تو آپ اپنے سیلف کی بہتری کے لیے کوشش کیسے کرو گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لأتم مکارم الاخلاق, کہ مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا. تو حسن خلق جو ہے وہ بھی تو انسان کی سیلف کا حصہ ہے نا, ذات کا حصہ ہے. یہاں اس کے جو یعنی ایک سیلف کے ساتھ ایک ایسا ریلیشن شپ ہے جس میں سیلف کو آپ اتنا بڑا بنا دیتے ہو کہ اس کی بات جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کے برابر آ جاتی. تو یہ توحید نہیں ہے, یہ شرک ہے. میں نے آپ سے کویسچن کیا تھا فریڈم آف فیتھ کا, تو اس میں اس کے دو پہلو, اٹس ریلیٹیو تھنگ. فریڈم جو ہے بہت اچھی چیز بھی ہے, نیگیٹو چیز بھی نہیں ہے. تو فیتھ اگر ہم اس طرح فریڈم کی بات کریں, ایک لائف ہے جو من چاہیے اور ایک جو رب چاہیے, وہ تو چیز فریڈم آف فیتھ کے آگے. بٹ فریڈم فیتھ سے ہی آپ کو فریڈم بھی ملتا ہے, بیکاز جب آپ فیتھ پہ آپ کو جتنا ایمان پختہ ہوتا ہے آپ دنیا سے اتنا ہی ہو جاتے ہیں کہ بھئی دنیا کے جو ہم پہ نارمز یا دنیا کے جو رسومات ہیں یا جو چیزیں ہم پہ امپلائڈ ہیں وہ ہم کہتے ہیں یہ ہمیں اللہ نے پوچھنی ہی نہیں ہے یہ چیزیں ہماری. تو ہماری ایک طرح سے فریڈم بہت اس طرح سے بھی آتا ہے کہ آپ لوگوں پہ ڈپینڈنسی, وہ کیا کہیں گے, وہ کیا سوچیں گے. جب آپ فیتھ میں انٹر ہوتے ہیں تو فریڈم بھی بہت اس کے ساتھ ہے. تو آئی تھنک اس طرح یہ جو بات آپ نے کہی یہ بھی بہت قیمتی بات ہے کہ آپ کو دراصل فیتھ جو ہے نا وہ ریئل فریڈم دیتا ہے. لیکن فریڈم کا ایک وہ مفہوم ہے جس کو ہماری یوتھ, ہمارے عام طور پر لوگ فریڈم سمجھتے ہیں کہ جس میں انہیں ہر کام کرنے کی آزادی ہو. جی جی من چاہیے نہیں, بٹ اس میں اور ایک اور جو لاسٹلی میں ابھی انڈیویژول چیزوں کی بات ہو رہی تھی کہ لوگ اپنے آپ کی کہ میرے خود شناسی ہے واٹ ایور, تو آئی تھنک وہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. وہ بھی کوئی نیگیٹو اس پہ اس طرح بات نہیں, بیکاز اللہ نے ہر ایک انسان کو اپنے حساب سے علم دیا ہے, ہنر دیا ہے. کوئی قرآن بہت اچھا پڑھا سکتا ہے, سمجھ سکتا ہے, پڑھ سکتا ہے, سکھا سکتا ہے. کوئی چیریٹی بہت اچھا کرتا ہے, کوئی ایز اے ہاؤس وائف بہت اچھا ہے. تو اس لیے انڈیویژولزم بھی بہت امپورٹنٹ ہے, تو اس میں بھی کوئی نیگیٹو کونوٹیشن اس کی اصل میں جو انڈیویجولزم کی فلسفی ہے وہ صرف اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے نہیں ہے, بلکہ اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ بڑا ثابت کرنے کی ایک کوشش. وہ چیز وہ تو نیگیٹو ڈیفینیٹلی, بٹ اس کے ہر چیز کے دونوں پہلو ہوتے ہیں, کچھ بالکل. اور اس میں یہ بھی ہے کہ آپ کا کمپٹیشن ہمیشہ اپنی ذات سے, آپ دوسرے سے نہیں کمپٹیشن کر سکتے. آپ اپنے سے جو آپ عمل کرتے تھے آگے زندگی میں آپ اس سے بہتر کر رہے ہو. قرآن یہ کہتا ہے آپ کا عمل ایمان پہلے سے بہتر ہو, تو آپ کے کسی سے بھی جو حافظ ہے, شاید دوسری اسٹوڈنٹ جو پڑھ رہی ہے یا جو قرآن 2 پیج پڑھ سکتا ہے وہ ویسا نہیں بن سکتا. بٹ ایٹ لیسٹ ان کا کمپٹیشن ان کی اپنی ذات سے ہے کہ ہم اب جو ہیں سال بعد اس سے بہتر ہوں. تو یہ بات جو قرآن کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو بات ڈفرینٹ ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فاستبقوا الخیرات, اپنے نفس سے مقابلہ نہیں, چاہے وہ اپنی نیکی کے ساتھ ہو کہ پہلے کتنی نیکی تھی اب کتنی اور آگے بڑھنا ہے, یا کسی اور کے ساتھ ہو. تو نیکیوں کے میدان ہے جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کمپیٹ کرو. کے علاوہ اگر یہ نہیں کریں گے, کمپٹیشن اتنا زیادہ ہو جائے تو پھر ہوگا ہر کوئی انسان وہ ہر وقت پریشان ہی رہے گا کہ ہم ان کی وہ شاید نہیں ہے, اٹین نہیں کر سکتے. تو جہاں پہ ہیں بس ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم ایز لانگ ایز وی آر موونگ, پروگریس ہے, تو مطلب یو شوڈ بی ہیپی ود یور سیلف, اور مطلب اللہ سے اور امید کرنی چاہیے چیزوں کی.
بات یہ ہے کہ یہ قناعت کا میدان نہیں ہے، اس کو قناعت کہتے ہیں نا. قناعت کا میدان جو ہے نا وہ یہ کہ آپ کو جو مال ملا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن حالات میں رکھا، آپ کو جو ملا ہے آپ اس میں جزا فضا نہ کریں، آپ اس میں اپنے آپ کو فٹ ان کرنے کی کوشش کریں اور اللہ سے اچھی توقعات رکھیں اور آگے جانے کی کوشش کرتے رہیں. لیکن نیکیوں کے میدان میں قناعت کرنے کا جو ہے نا معاملہ نہیں ہے، اس میں انسان کو آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. لیکن یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید باندھنی چاہیے. اور اس کی وجہ سے یعنی میں ایک دلچسپ واقعہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. انٹرسٹنگ ہے، جیسے آپ نے کہا رسول اللہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ مال والے جو ہیں یہ تو بہت صدقہ کرتے ہیں، اتنی نیکیاں کرتے ہیں اور یہ بہت آگے نکل گئے، ہمیں بھی آپ کوئی ایسی چیز بتائیں جس کی وجہ سے ہم بھی زیادہ جنت جانے کی کوشش کریں اور زیادہ اچھے اعمال کر سکیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اذکار بتائے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. تو ایسا ہوا کہ وہ جب ذکر کرتے تھے تو مال والوں کو جب پتہ چلا تو انہوں نے بھی ذکر کرنا شروع کر دیا. وہ پھر شکایت لے کے آئے کہ اللہ کے رسول آپ نے ہمیں بتایا ذکر کرنے کا، تو اب مال والے صدقہ بھی کرتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں مال دیا اور ہمیں نہیں دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جو اس میدان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جسے جو دے دیا، جو آگے کرنا چاہے، بڑھنا چاہے، اس کے لیے مواقع موجود ہیں. تو نیچرلی جو سبقت لے جانا چاہے گا اس کے لیے موقع موجود ہے. تو انسان سے حساب تو اسی کے مطابق ہوگا جو کچھ اس کے پاس ہے، جو وہ کر سکتا ہے، جتنی اس کی صلاحیت ہے، جتنی اس کی ایفرٹ ہے. لیکن اس کے اوپر اسٹیگنیشن کا شکار نہیں کرنا چاہیے اپنے آپ کو، کہ وہ انسان اپنے آپ کو کہے کہ بس اتنا ہی ہو سکتا تھا. بھی ٹوٹ جاتا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. تو کیا نام ہے، اللہ تعالیٰ نے وسیلے بھی تو بنایا نا، تو ہماری فیملی کو کیسے پتہ چلے گا کہ اگر ہم انہیں بتائیں گے نہیں کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے تو ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے؟ بتانے سے تو کسی نے نہیں روکا، ایک اعلیٰ درجے کا کام ہے. ایسے بتائیں سے کبھی میں جب یہ کہتی ہوں تو دیکھو بیٹا، بات یہ ہے کہ اخلاق کے میدان میں اور عمل کے میدان میں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو پروہیبٹڈ ہوتی ہیں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ کا ایک چھوٹا درجہ ہے نا، ایک اس سے بڑا ہے، ایک اس سے بڑا ہے. تو یہ اعلیٰ درجے کا عمل ہے کہ آپ اپنی باتیں صرف رب سے کہنا سیکھ لو. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے، مل کے اپنے پرابلم سالو نہیں کر سکتے، آپ جو ہے وہ اپنی ضروریات کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتے. کر سکتے ہیں لیکن اعلیٰ درجے کا عمل. جزاک اللہ خیر. استاذ ایک لاسٹ کوشچن ہے آج کے لیے کہ انشاءاللہ وہ کچھ ٹپس بھی میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ ہمیں دیں تاکہ ہم جب نیکسٹ فیتھ ریلوڈڈ کے سیشن میں آئیں تو تھوڑا سا اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہیں. اف آئی کین سے اٹس اے فیک ورلڈ، تو اس میں کس طرح سے پتہ چلتا ہے؟ کیونکہ فیکنس کی تو بہت انتہا ہو گئی ہے ہمارے ارد گرد، اور کہ ہم ریئل ایمان پر ہیں یا نہیں ہیں. وہ کون سی ٹپس ہیں، وہ کون سے پوائنٹس ہیں جس کا ہمیں جائزہ لیتے رہنا چاہیے؟ دوبارہ آپ دہرائیے گا. مطلب ہم اس ماحول میں رہتے ہوئے کس طرح سے جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہم ریئل ایمان کے اوپر ہیں یا نہیں ہیں؟ بات یہ ہے کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ کنیکشن جڑا ہوا محسوس ہوتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے جب نیکی آپ کو خوش کر دے. نیکی کا کام آپ کے دل کو اگر خوشی دیتا ہے تو یہ ایمان کی نشانی ہے. ایمان کی بہت ساری نشانیاں ہیں اور بہت سارے ایسے کام ہیں جن سے پتہ چلتا ہے. جیسے آپ کی نیکی کی طرف رغبت بہت بڑی نشانی ہے. نیکی کی بات سننا، نیکی کے ماحول میں رہنا، نیکی کی بات کسی کو بتانا. اگر آپ کی اس میں رغبت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ایمان میں گروتھ کے بہت زیادہ چانسز ہیں. استاذ میں کوٹ تو نہیں کرنا چاہتی کسی کو، لیکن میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکیاں بھی بہت زیادہ کرتی ہیں، لیکن جب وہ کوئی نیکی کر لیتی ہیں اور کوئی چیز پھلتی پھولتی ہے تو اس پہ غصہ بھی بہت زیادہ کر جاتی ہیں.
یہ پھر کیا کیفیت ہوتی ہے کہ انسان نیک اور بہت سارے چیریٹی کے کام، بہت سارے بہترین کام اللہ تعالیٰ نے ان سے کروائے ہیں، لیکن جب بھی کوئی چیز بہت زیادہ ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے تو وہ الٹا ان کے لیے آزمائش بن جاتی ہے. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی، دوبارہ کرتے مطلب ہم نیکی کے کام کرتے ہیں، نیکی کے کام تو آپ کو اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکا دیتا ہے، اور وہ آپ نے کہا نا کہ اس سے خوشی محسوس ہو، اس میں رغبت محسوس ہو، لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ نیکی آپ کو کسی اور طرف ڈی ٹریک کر کے لے جاتی ہے، آپ اپنی بڑائی میں، یعنی وہ نیکی آپ کو کبھی کبھی اپنی ہی بڑائی میں بھی مبتلا کر دیتی ہے. جب آپ نیکی سے اللہ کی پلیئر تلاش نہیں کرتے، اللہ کی خوشی نہیں چاہتے، جب نیکی کی وجہ سے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اس نیکی میں فالو نہیں کرتے، تو وہ نیکی جو ہے وہ اغوا ہو جاتی ہے. نیکی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ ہو، کیونکہ ابلیس جو ہے وہ ہمارے وضو کے لیے، ہماری نماز میں کیا ہمیں خلل ڈالنے کی کوشش نہیں کرتا. آپ لوگوں سے کتنے لوگ ہیں جو نماز میں ایکسپیرینس کرتے ہوں کہ ادھر ادھر کی باتیں بہت یاد آتی ہیں؟ میرا خیال ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا جس کو خیالات نہ آتے ہوں، بالکل. ہر کسی کو آتے ہیں. یعنی میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تجربہ ہر کوئی کرتا ہے نا، کہ حملے ہوتے رہتے ہیں، کہ انسان کے دل میں خیال آتے رہتے ہیں. تو ابلیس تو ہر نیکی کو، یعنی نماز کا رخ وہ بدلنا چاہتا ہے کہ انسان اللہ کو یاد نہ کر سکے. وضو کرتے ہوئے انسان کچھ اور سوچ لے، اچھا دعا مانگتے ہوئے جلدی کر لے کہ وہ دعا جو وہ بیچ میں رہ جائے، اتنا خشوع نہ رہے. اور اسی طرح سے جیسے صدقہ کرنے لگے تو اس کے دل میں ریاکاری آ جائے. اپنے کسی نیک عمل کے بارے میں اگر کسی کے دل میں یہ آئے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے، تو اللہ کی خوشی کے لیے نہیں ہے، وہ ریاکاری ہے، شرک اصغر ہے. تو جس وقت کوئی انسان نیکی کرتے ہوئے اپنی نیکی کو سنبھالتا نہیں ہے، اس کو پروٹیکٹ نہیں کرتا. اور نیکی کو سنبھالا کیسے جا سکتا ہے؟ نیکی کی پروٹیکشن ضروری ہے. جیسے دیکھیں، کیا کسان اپنی فصل کی حفاظت نہیں کرتے؟ کیونکہ جس وقت، یعنی جیسے کاٹن کی فصل ہے، چاہے بیج بویا، بہت اچھا بیج تھا، اس کو کھاد بھی دی، اس کو پانی بھی دیا، لیکن ایک سٹیج پہ آ کے اس پر کیڑے، دشمن کیڑے حملہ کر دیتے ہیں، تو اس پہ اسپرے کرنا ہوتا ہے تاکہ جو ہے وہ فصل بچ جائے. صرف ایک بار نہیں، بار بار، تاکہ جو ہے وہ اس فصل سے فائدہ اٹھایا جا سکے. تو جیسے فصل کے لیے دشمن کیڑوں سے حفاظت ضروری ہے، ایسا نیکی کو بھی، نیکی کی فصل کو بھی بچانے کی ضرورت ہے، اس کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایک یہ کہ ویسے ہمارے یہاں عام طور پر کہا جاتا ہے نیکی کر دریا میں ڈال. اس سے مراد یہ ہے کہ نیکی کر کے تو اس کا احسان نہ جتلاؤ. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ انسان نیکی کے کام کرتا ہے، دوسروں کے سامنے اس کا اظہار بہت کرتا ہے. مثال کے طور پر جیسے گھر میں کام کرنے والے ملازم ہیں، اگر ان کو ایکسٹرا فیور دیے تو ان کو یاد دلائیں گے بار بار، تو وہ نیکی ضائع ہو جاتی ہے. جی کچھ کہنا چاہیں؟ ہاں بول دیجئے. جی بول. اس بات کو یہیں سے ایڈ آن کر رہی ہوں. جی ضرور. کہ جس طرح کہتے ہیں نا، ایمان جو ہے وہ اتنی آپ کے دل میں جڑ جب پکڑتا ہے فیتھ، تو آپ کے اندر اتنی ہیوملٹی آتی ہے، اللہ کا احسان. جس طرح تو جس طرح درخت پھل جتنا آتا ہے اتنا ہی جو ہے وہ جھکا رہتا ہے. تو یہ جب ہمیں لگتا ہے نا کہ جب ہم خود سے کرتے ہیں، جو کہتے ہیں سیلف لو یا جو بھی آپ کہہ دیں کہ اس کو، کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کچھ کر رہے ہیں، تو اس وقت آپ میں یہ ایک ایٹیٹیوڈ جو ہوتا ہے نا کہ میں نے یہ کیا. ویئر ایز جو دوسرا اپوزٹ ہے، جب فیتھ آپ کے اندر صحیح انگرینڈ ہوتا ہے نا، تو آپ کو ہوتا ہے کہ وہ ما توفیقی الا باللہ، جو اللہ نے لا حول ولا قوۃ الا باللہ سا یا ھذا من فضل ربی. تو جو ہے کہ جب اور ربنا تقبل منا، کہ اللہ ساتھ ساتھ کر رہے ہیں کام، بٹ ساتھ ساتھ اس کا خوف بھی ہے کہ اللہ قبول کرتا ہے، یعنی ہمارے دل کی نیکی قبول کرتا ہے. بیکاز سب سے پہلے تو یہ نیت ہے آپ کی، اعمال تو بات نہیں، کیونکہ کہتے ہیں مومن کی نیت جو اس کے عمل سے بہتر ہے. تو دس از ویری امپورٹنٹ. جزاک اللہ خیر. اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان اپنی نیکی کا رخ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف موڑے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھے. ایون دن ایسا ہوتا ہے کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنی نیکی کا پھر بھی اظہار کرنے سے باز نہیں آتے، کیوں کہتے ہیں اللہ نے توفیق دی تو ہم نے آپ لوگوں کی مدد کر لی، اور وہ پھر بھی ان کے سر پہ احسان جتا دیا، تو وہ نیکی پروٹیکٹ نہیں ہوتی پھر. تو یہ ہے کہ نیکی کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کرنے کی نیت،
اللہ کو راضی کرنے کی فکر، پھر اللہ سے اجر پانے کی تمنا، اور یہ کہ اللہ نے توفیق دی تو یہ ممکن ہوئی. لیکن یہ کہ اس نیکی کو کر کے کسی کے سامنے اس کا اظہار کرنے سے رکیں. چھپی ہوئی نیکیاں کرنا بہت ضروری ہے. نیکی کو بہت زیادہ ظاہر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نیکیاں جب زیادہ ظاہر ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے یعنی اس نیکی کے جو اثرات انسان کے اوپر آنے چاہیے وہ بھی کم ہو جاتے ہیں، وہ اثرات بھی متاثر ہوتے ہیں. جیسے قرآن مجید میں زکوٰۃ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر تم چھپا کر کرو تو یہ بہت اچھا ہے، لیکن اگر تم اس کا اظہار کرو تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن جو اظہار کرنا ہے نا اس کی وجہ سے ٹھیک ہے دوسروں کو رغبت مل سکتی ہے، لیکن کتنے ہی لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اظہار کیا تو ہم بچ نہیں سکیں گے، تو وہ اپنی نیکی کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی سمجھتا ہے کہ دوسروں کو رغبت مل جائے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے، دونوں طرح سے. لیکن آپ اپنی نیکی کو پروٹیکٹ کرنے کے ذمہ دار ہیں، آپ کو پروٹیکٹ ضرور کرنا چاہیے. جزاک اللہ خیر استاد صاحب، بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان باتوں کو سیکھ سکیں، سمجھ سکیں اور اپنے عمل میں شامل کر سکیں. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام تک دوبارہ بہت سارے کوشچنز ہم اکٹھے کر کے لائیں گے، اور آج کی ڈسکشن دلچسپ ہوگی سبین آپ کے آنے سے اور زیادہ. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.